بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید۔ واو وا اور اذ ظرف للماضی، جب اخذنا اخذ یاخذو اخذن لینا پکڑنا، اخذنا فعل ماضی جمع متکلم، نا اس کی فاعلی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان سے لیا، میثاقکم، میثاق مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ یہ مفعول بھی بنے۔ میثاق مانے پکا وعدہ، عہد۔ تو وثقہ سے نکلا ہے یہ، وثقہ یثیقو ثقۃً و وثوقاً و موثقاً، مانے بھروسہ کرنا اور قوی و مضبوط چیز باندھنا۔ تو میثاق مانے عہد۔ اور جب ہم نے ان سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے آئے اور تورات کی شکل میں ان کو مستقل شریعت دے دی گئی۔ تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ کی کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کا اتباع کریں اور اس کی شریعت پر عمل کریں۔ جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو عمل کرنے سے انکاری ہوئے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا جب انہوں نے انکار کرنے کا انداز اپنایا؟ اور رفعنا، رفع یرفعو، رفعا یرفعو، فتح کے وزن پہ، اٹھانا، بلند کرنا۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، فوق اوپر ظرف ہے، ظرف مکان، کم تم مظروف، ظرف مظروف متعلق رفعنا کے، الطورا مفعول بھی ہے، اور ہم نے بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو۔ کیا مقصد؟ کہ جب وہ انکاری ہونے لگے تو اللہ پاک نے پہاڑ طور پہاڑ کو ان پہ جھکا دیا۔ وہ ایسے لگتا تھا جیسے اب گرتا ہے ان کے اوپر اور وہ دب کے مرتے ہیں، جھک گیا، گرنے کی کیفیت میں ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم تو مرنے والے ہیں، دبنے والے ہیں، تو کہنے لگے ہم مانتے ہیں آپ کی بات کو، جو آپ فرمائیں گے مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا خذو، پکڑو، فعل امر ہے، آخذ یاخذ آخذن سے، خذ تو ایک پکڑ، خذا تم دو، خذو تم سب کے سب پکڑو۔ خذو فعل امر، انتم یہاں فاعلی نشانی ہے، ما بھی ہے مفعول بھی، اور ما موصول بھی ہے۔ آتینا، آتینا فعل ماضی
जमा मुतकल्लिम, यहाँ नहनु फाइल है। आता यूती ईताअन, तो देना। आतैनाकुम, कुम ये बिही है, जो हमने तुमको दिया उसको पकड़ो। आगे फिर बा हरफे जार है, कुवा मजरूर है, जार मजरूर मुतालिक आतैना के। कुव्वत कहते हैं जोर, ताकत, तवानाई। तुम इसको जो हम तुम्हें दे रहे हैं, इसको मजबूती से पकड़ो। मजबूती से पकड़ने से ये मुराद, दिल के अंदर इन बातों को बिठा लो, इनका इनकार मत करो, इन पे अमल पैरा हो जाओ। वज़कुरू, वाव और उज़कुरू फेल अमर, याद करो तुम सब के सब। यानी जो चीज तुमको तौरात की शक्ल में दी जा रही है, रसूल तुम्हें अहकाम की शक्ल में दे रहा है, तो उन तमाम चीजों की पाबंदी करो, याद करो। माँ भी ही है, माँ तौरात की तरफ जा रहा है। माँ फी ही, जो इसमें है, इस आहद में है या इस तौरात के अंदर है, इसको तुम मजबूती से पकड़ो, इसको याद करते रहो। और जब तुम इसको मजबूती से पकड़ोगे, इसको याद रखोगे, तो फिर क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, लाल्ला हर मुशब्बह बिल फेल, कुम उसका इसम है, तत्तकून इत्तका यत्तकी इत्तिकाअन, तो तत्तकी तत्तकियान तत्तकीयूना, तो तत्तकून फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, वाव फाइली निशानी है। तुम उस जो कुछ इसमें है, इस अहद में या तौरात में, इसको याद करते रहो ताकि तुम अल्लाह के नजदीक मुत्तकी बन जाओ, उससे डरने वाले बन जाओ अल्लाह की फहरिस्त में। तो ये कहा जाता है कि जब हमने पहाड़ को उठाकर साहिबान की तरह इन पर मुअल्लक कर दिया और उनको यकीन हो गया कि अब इन पर ये गिरने वाला है, तो उन्होंने ये देखा कि वाकई पहाड़ गिरने वाला, तो उस वक्त मान लिया, लेकिन बाद में इस मीसाक को तोड़ दिया और इकरार से फिर गए। वो आगे उसका तज़किरा आ रहा है। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, सुम्मा फिर, तवल्लैतुम फेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर, तुम इसकी फाइली निशानी है, ये बाब तफाउल से है। तवल्ला या तवल्ला तवल्लियन, इसके मायने और भी हैं, लेकिन यहाँ एराज करना, छोड़ देना, पीठ देकर भागना। तो सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम इनकारी हुए, तुमने एराज किया, मिन से, बाद, बाद ज़र्फ है, ज़र्फ मकां है, ज़ालिक, ज़ालिक से मुराद अहद करने के बाद, उस मीसाक के बाद, उस मीसाक के बाद तुमने उस मीसाक से एराज किया। फिर आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, फा पास लौला, ये एक ही है, हरफ शर्त कहलाता है। फलौला फजलुल्लाह, और अगर अल्लाह का फजल ना होता, फजलुल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा बने, अल्लाह का फजल, अल्लाह की मेहरबानी, अलैकुम तुम पर, अला हर्फ जार, कुम मजरूर, जार मजरूर खबर बनी। और अगर अल्लाह की तरफ से मेहरबानी ना होती, अगर अल्लाह पाक अपनी हलीमी के सदके तुम्हें ढील ना देता, लकुम तुम, वरहमतुहु, वरहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, उसकी मेहरबानी ना होती। लाम ये जवाब शर्त भी है, ताकीद के लिए भी है। जरूर जरूर तुम, कौन तुम, काना फेल माजी है, जमा मुजक्कर हाजिर है, इसकी तुम जो इसम है।
ضرور ضرور تم ہو جاتے، من حرف جار ہے، اور کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ زبر والی ہوتی ہے، من ہے اس نے بھی اس کو جری حالت کر دیا ہے، اور اگر من نہ ہوتا تب بھی یہ خاسرین ہی ہوتا، تو خاسرون ایک گھاٹے میں پڑنے والا، خاسران دو، خاسرون سب کے سب اسم فائل کا وزن ہے، اور یہ اس کی یہاں اس وقت جری حالت ہے، خاسرون کی خاسرین، اور یقیناً تم تباہ کاروں میں ہو جاتے، تم گھاٹے والوں میں ہو جاتے جن کو گھاٹا پڑا۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے کیا ہوا، اللہ پاک کا جب انکار انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ پاک فوراً ان کو پکڑ کے عذاب دے دیتے، عذاب سے ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جو جاری رہنا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا۔ اللہ پاک نے مہربانی کر کے ان کو ڈھیل دی، انہوں نے بعد میں اگرچہ اس کی توبہ کر لی، تو اللہ پاک کی ڈھیل سے اس میں صالحین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ میری حکمت کی وجہ سے میں نے ان کو پکڑا نہیں، میری مہربانی کی وجہ سے وہ ڈھیل ملی ہے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جو کیا تھا تم ضرور اس اپنے افعال بد کی وجہ سے خسارے میں پڑنے والے ہو جاتے۔ آگے مزید وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ واو اور لقد یقیناً تحقیقاً، علمتم تم نے جانا، فعل ماضی جمع مذکر حاضر، تم اس کی فاعلی نشانی، یقیناً تم جان گئے ہو، تم پہچان گئے ہو، الذین ان لوگوں کو جو، علم تم کا یہ الذین اسم موصول بھی ہی ہے، اور آگے اس کا صلہ آئے گا، اعتداؤ، اعتدا اعتدا اعتداؤ، اعتدا یعتدی اعتداءً، اس کے معنی ہوتے ہیں حق سے تجاوز کرنا، حق سے منہ موڑ لینا۔ یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو فاعلی نشانی ہے، اعتدو منکم، من حرف جار کم تم، فی حرف جار، السبت مجرور ہے، ہفتہ، یوم الجمعہ جمعے کا دن، یوم السبت ہفتے کا دن، اور یوم الاحد سے اتوار مراد لی جائے گی۔ اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں، علیم تم الذین تم جانتے ہو ان لوگوں کو، تو اعتدوا منکم فی السبت یہ صلہ بنا الذین کا، الذین موصول اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی بنا علیم تم کا، اور علیم تم فعل اپنے فاعل، الذین اعتدوا منکم فی السبت مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور یقیناً تم جانتے ان لوگوں کو جو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن معظم اور مکرم ہے، اسی طرح یہود کے لیے ہفتے کا دن معظم تھا، اور اس کی تعظیم کے لیے یہ حکم بھی ملا تھا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کریں گے۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھا، وہ امتحان اس طرح تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالات کے مطابق پانی میں اندر ہی رہتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن وہ مچھلیاں خوب ابھر کے پانی پر آ جاتی تھیں، ہفتے والے دن، کیونکہ سنیچر کے دن ہفتے کے دن مچھلیاں خوب پانی پر آ جاتی تھیں، اس لیے ان لوگوں نے ان کو پکڑنے کے لیے ہیلے تلاش کیے۔ بعضوں نے
سمندر سے نالیاں بنا لی، اپنے حوض بنا لیے کہ وہ پانی اس میں سے آتا رہتا تھا ان کے پاس، اور مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی تھی۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ بعض جمعے والے دن، ہیلو جی آواز ہی نہیں آ رہی، ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز، ہیلو ہاں آ جی رہی ہے۔ اب آ گئی۔ ہیلو السلام علیکم۔ آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو بعضوں نے وعلیکم السلام، بعضوں نے ہفتے کے دن تو جال نہیں لگائے، لیکن جمعے والے دن جال لگا لیے اور کانٹے لگا لیے، اور ہفتے کے دن نہیں پکڑا، لیکن وہ مچھلیاں جو ہفتے والے دن ان میں جو پھنسی، چنانچہ وہ ان میں پھنسی ہوئی مچھلیوں کو اگلے دن جو ہے نکال لیتے تھے، اور اپنے نفسوں کو سمجھاتے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو مچھلی شکار نہیں کی، وہ تو خود سے ان کے جالوں اور کانٹوں میں آ گئی، یہ جال اور کانٹے ہم نے تو جمعے کے دن لگائے تھے۔ بعض صالحین نے ان کو اس وقت منع بھی کیا کہ تمہارا یہ جال لگانا ہفتے والے دن یہ ہیلا بہانہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ مت کرو، یہ اللہ جانتا ہے تمہارے بہانوں کو، لیکن ان میں سے اکثریت نے اس بات کو نہ مانا، کچھ یہ باز رہے جو نہ ماننے والے تھے، جنہوں نے ہفتے کے دن کے اس قانون کی حکم عدولی کی، تو اللہ پاک پھر ناراض ہوئے اور فرمایا فقلنا، فامن پس قلنا، فعل ماضی جمع متکلم، نہ اس کی فاعلی نشانی ہے، پس ہم نے کہا لہم ان نافرمانوں سے، اللہ اکبر، کونو کانا کا فعل امر ہے، کون کونا، کونو، کانا سے کانا یکونو، اس سے فعل امر تو ایک ہو جا، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کون، تو کون تو ایک ہو جا، کونا تم دو ہو جاؤ، کونو تم سب کے سب ہو جاؤ، تو اللہ پاک فرمایا قلنا لہم، ہم نے ان نافرمانوں سے کہا کونو تم سب کے سب ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، قردن کی جمع قردۃ ہے، قردن بندر کو بھی کہتے ہیں، لنگور کو بھی کہتے ہیں، اور قردۃن جمع ہے، اور قرود بھی اس کی جمع آتی ہے، تو کونو کی خبر ہے قردۃن، اور قردۃن موصوف ہے، موصوف منصوب ہے، زبر والی کیفیت میں ہے، خاسئین یہ اس کی قردۃن کی صفت ہے، تو یہ بھی نسبی حالت میں ہے، خاسئون ایک، خاسئان دو، خاسئون سب، تو خسع یخسعو خسعن، اس کے معنی ہے دھتکارے ہوئے، اللہ کی نعمت سے دور جو ہو وہ بھی کہا جاتا ہے، پس تم ہو جاؤ، ہیلو آ رہی ہے آواز۔ اچھا جی، کونو فعل امر ہے، قردۃ خاسئین، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار، دھتکارے ہوئے، تو قردۃ خاسئین یہ خبر ہے کونو کی، کونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور سر قلنا کا ایکسکیوز می، مفعول، سر ایکسکیوز می، سر یہ وہی لوگ تھے جو وہاں پہ سجدہ کرتے جا رہے تھے اور انہوں نے غلط بولا تھا، یہی وہ لوگ تھے؟ اصل میں
یہ مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات آ رہے ہیں. نافرمان کون تھے کتنے تھے یہ پتہ نہیں چلتا ہے. یہاں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا تھا اور پھر عہد کے فوراً بعد جو ہے مقصد وہ کہا جا رہا ہے کہ تم یقیناً ان لوگوں کو بھی جانتے ہو کہ جن کو ہم نے ہفتے والے دن شکار سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا اور وہ باز نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو یہ سزا دی. اب یہ وہ سارے کے سارے تھے جو نافرمان تھے تھوڑے تھے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ہم اس کی اتنی رکھیں کہ جنہوں نے بھی ہفتے والے دن شکار کیا وہ نافرمانوں کو اللہ پاک نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین کہ تم ہو جاؤ بندر لانتی. تو سنیچر والے دن جو ہے وہ یوں کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑی ہیں, ہم نے تو جمعے کو یہ جال لگائے تھے. ان کو منع کرنے والوں نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ نہ مانے, لہذا اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ ان کو بندر بنا دیا. جب یہ بندر بنا دیے گئے تو بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے. یہ وقت بہت کرب کا وقت تھا ان کے لیے. ان کی دمیں بھی پیدا کی گئی مفسرین لکھا ہے, اور جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ ان کے پاس جب گئے اور انہوں نے کہا کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس کام سے, تو بولتے نہیں تھے, گردن ہلا کے جواب بھی دیتے تھے کہ ہاں منع کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سنیچر کے دن زیادتی کرنے والے بندر بنا دیے گئے اور خنزیر بھی. ان میں جو جوان تھے وہ بندر ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی منقول ہے کہ قوم مسخ ہوئی اور وہ مسخ شدہ حالت میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہی. وہ جو بندر تھے خنزیر تھے جن کو شکلیں بدلی وہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہے. ان 3 دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا اور ان کی نسل بھی نہیں چلی. آواز نہیں آ رہی. ہیلو ہاں جی جی ہیلو جو جی آ جن رہی. کی شکلیں بدلی تھیں وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے. ان 3 دن میں وہ ہلاک و برباد ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اب بندر ہیں یا خنزیر یہ کون ہے؟ جو یہ بندر اور خنزیر کی نسلیں ہیں کیا یہ مسخ شدہ قوموں کی نسلیں ہیں؟ نہیں, بلکہ سب یہ اللہ کی مستقل مخلوق ہے. وہ تو 3 دن سے زیادہ بچی ہی نہیں. آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا پس جعلنا ہم نے بنا دیا ہاں اس عذاب کو. ہاں کی ضمیر عقوبت کی طرف جا رہی ہے. عقوبت, ہم نے اس سزا کو اس عقوبت کو بنا دیا نکالن. ہیلو نکالن. جی سر صحیح ہے. نکال کے معنی سزا یا عبرتناک سزا. ہم نے اس سزا کو عبرتناک بنا دیا. عبرتناک ان کے لیے لام حرف جار ہے تعلیل کے معنی میں, وجہ بیان کر رہا ہے. ما لما ان کے لیے جو, ما موصول ہے. بین درمیان کے معنی میں آتا ہے. بین یدیہا سے مراد یدا مضاف ہاں مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر بین سے مضروف ہوئے اور بین ظرف ہے. ظرف مضروف یہ متعلق ہو جائیں گے, یہ صلہ بن جائیں گے ما کا. ما موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار سے اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا نکالن کے.
تو بین یدیہا یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ جو سامنے تھے، بین یدیہا سامنے، جو اس وقت فرما بردار تھے، ان کو جو نافرمان تھی، ان کو جو عذاب آیا عبرتناک، تو ہم نے جو موجود تھے اس وقت سامنے تھے ان کے لیے بھی اس عذاب کو عبرتناک کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وما خلفہا، اور جو اس کے بعد تھے، یہاں انہوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جس زمانہ میں ان کو مسخ کرنے کی سزا دی گئی تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک یہ معاملہ بنا دیا۔ خلفہا سے مراد جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے لیے، جو موجود تھے بین یدیہا، وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت آموز بنا دیا، موعظۃ نصیحت آمیز۔ وعظہ یعظ، آواز کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سر ہیلو آواز بند۔ جی جی ہیلو جی سر جی آ اب آ رہی رہی ہے۔ ہے۔ موعظۃ یہ مصدر میمی ہے، اور یہ جو ہے اس میں مبالغہ کا معنی آ جاتا ہے، یعنی واض و نصیحت۔ اور ہم نے جو للمتقین، متقون اسم فاعل ہے، متقی متقیان متقیون متقون، یہ اس کی جری حالت ہے متقین۔ اور جو خوف خدا رکھنے والے تھے ان کے لیے بھی ہم نے اس پہ نصیحت رکھ دی اس عذاب میں کہ وہ بھی ڈرتے رہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعظۃ للمتقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور خوف کھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس سے مراد ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہود نے ارتکاب کیا، ہیلوں کے ذریعے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت کرو۔ یہود نے ایک اور بھی ہیلا کیا، وہ یہ کہ ان پر چربی حرام کر دی گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو انہوں نے اچھی صورت میں بنا کر بیچ دیا۔ ہمارے ہاں بھی سود کی وہ بہت خوبصورت جو شکلیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے جواز کا جو ہے بہانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بتانا یہی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہیلے بہانے سے، تم بھی ان کو اپنے لیے جائز مت بناؤ۔ شراب کو مختلف انداز سے بڑے خوبصورت نام دیے جاتے ہیں حرام چیزوں کے، اس کو اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، چاہے سود ہے یا شراب ہے یا اور چیزیں ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آگے جو ہے اب یہ ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ واو اور اذ جب، قال کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، لام حرف جار، قوم مضاف ہی مضاف الیہ،
اصل میں ہو تھا یہ، تو لام حرف جار کی وجہ سے قوم بھی مجرور ہوا اور ہو بھی ہی میں بدل گیا، مضاف الیہ مجرور ہوئے لام حرف جار سے اور جار مجرور متعلق ہو گئے قالا سے، قالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، انا یقیناً اللہ، نار مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، یأمرکم، یأمرکم، یأمرو یأمرانے، یأمرونا، آواز بند ہو آواز گئی۔ کٹ یأمرو، آواز یأمرو، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا فاعل ہے، کم مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا انا کی، بے شک اللہ پاک حکم دیتا ہے تم کو، کس چیز کا حکم؟ ان مصدریہ ہے، یہ کہ تذبحو، ذبح یذبحو، تذبحو، ان کی وجہ سے نون گر گیا ہے، تذبحونا تھا، یہ کہ تم ذبح کرو، تذبحو فعل مضارع جمع مذکر حاضر اور واو فاعلی نشانی ہے، انتم، بقرتن یہ مفعول بھی ہے، یہ کہ تم قربانی، تم ذبح کرو، بقرتن، اب بقرتن کے معنی گائے بھی ہیں بیل بھی ہیں، البقرہ، البقرو گائے اور بیل دونوں کو کہتے ہیں، اور تا جو لغت نے لکھی ہے تا وحدت ہے، تو بقرتن جب ہوگا تو اس سے مراد تا وحدت کہ تم ایک ذبح کرو۔ اب مفسرین نے بقرتن کے معنی اکثر نے بیل لیے ہیں، جنہوں نے بیل لیے ہیں اس میں انوار البیان والے حضرت مولانا محمد عاشق بلند شہری ہیں، تفسیر حقانی والے حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی ہیں، انہوں نے بیل لیا ہے، تفسیر ابن کثیر حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر انہوں نے بیل مراد لیا ہے، بقرتن سے تا لگی ہوئی ہے، اور تفسیر مظہری نے جو مولانا ثناء اللہ پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے اس سے گائے مراد لی ہے، معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کو گائے مراد لی ہے۔ اب یہ اختلاف ہے کہ بقرتن گائے ہے یا بیل ہے، بہرحال البقرو سے مراد گائے بھی ہے بیل بھی ہے، اس میں جنس ہے یہ۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں جس نے بقرتن کہا ہے وہ بھی صحیح کہتے ہیں، کیونکہ آگے جو نشانیاں ہیں کچھ مؤنث کی بار بار آ رہی ہیں، تو اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، ابھی ہم صرف اس کو بقرتن کو گائے بھی اور بیل دونوں شمار کریں گے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو یا بیل کو، یہ معاملہ ہے کیا؟ ان آیات میں ذبح بقرتن کا واقعہ کیوں فرمایا؟ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، گائے اور بیل دونوں کے لیے بقرتن کا لفظ مستعمل ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ بیل سے کیا ہے اور بعض نے اس کا وہ اس لیے کہ اسی واقعے میں یہ آیا ہے کہ وہ بقرہ ایسی ہو جو ہل جوتنے میں استعمال نہ کی گئی ہو۔ اب گائے کو تو استعمال نہیں کرتے ہیں نا، لامحالہ بیل کو استعمال کرتے ہیں، اور کھیتی کی آب پاشی میں اس کو نہ لگایا گیا ہو تو وہ بیل ہی لگتا ہے، اس لیے انہوں نے بقرتن سے بیل مراد لیا ہوا، اور دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ گائے سے کیا ہے۔
کیونکہ بقرہ اس میں جنس ہے، اس لیے گائے کا ترجمہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا گائے کا ذبح کرنے کا؟ پہلے اس چیز کو ہمیں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بوڑھا تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ مالدار بھی تھا۔ اس کے بھائی کے لڑکے تنگ دست تھے اور ان کے چچا کی میراث بھی پہنچی تھی اور ان کو چچا کی میراث بھی پہنچتی تھی۔ یہ لوگ چچا کی موت کا انتظار کرتے تھے، یعنی بھتیجے، لیکن اس کی زندگی لمبی ہوتی چلی گئی۔ شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو، تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اس کی دیت یعنی خون بہا بھی حاصل کر لو گے۔ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں دو بستیاں تھیں۔ یہ دو بستیاں تھیں۔ جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تو جس بستی سے قریب ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی۔ شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب جہ ڈال دو جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے رات کو چچا کو قتل کیا اور دوسری بستی کے قریب گھر ڈالا ہے۔ صبح ہوئی تو یہی قاتل جو تھے یہ دعوے دار ہو گئے اور اس بستی والوں پر جو قریب تھی یہ دعویٰ کیا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے، تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارے چچا مقتول ملا ہے، ہم تم سے اس کی دیت ضرور لیں گے۔ اس بستی کے لوگوں نے قسم کھائی اور انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا۔ پہلے زمانے میں بڑی بڑی فصیلیں ہوتی تھیں اور دروازے اس میں لگے ہوئے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو مغرب سے لے کر شام سے لے کے صبح تک ہمارے تو دروازے ہی بند رہے ہیں، کوئی نکلا ہی نہیں ہے ہمارا یہاں سے آدمی باہر، لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ ایک اور یہ واقعہ یہ لکھا ہے ایک اور مفسر نے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی ایک لڑکی بھی تھی اور اس کے بھائی کا ایک بیٹا تھا، یعنی بھتیجا ہوا جو غریب تھا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی بیٹی کی اس سے میرا نکاح کر دو۔ چچا نے انکار کیا تو غصہ ہو گیا، وہ بھتیجا غصہ ہو گیا، اس نے چچا کے قتل کا خیال کیا اور چچا کو مار ڈالا تاکہ اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر لوں اور اس کے مال کو بھی قبضہ کر لوں، اور قتل کر کے کسی اور جگہ پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اس انداز میں باتیں کر رہا تھا کہ خدا جانے میرے چچا کہاں گئے۔ جس جگہ قتل کیا گیا تھا وہاں پہنچا، دیکھا کہ وہاں کے لوگ اس کے ناش کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر اس نے یہ ڈال دیا کہ تم میرے چچا کو قاتل ہو، لہذا اس کی دیت ادا کرو۔ وہ دیت کا مطالبہ کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور سر پہ مٹی ڈال رہا تھا اور ہائے ہائے چچا کی آوازیں لگا رہا تھا۔ واقعے کی صورت جو بھی ہو، بہرحال بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو نبی تھے رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بقرہ، اب بقرہ میں گائے بھی آئے گی بیل بھی آئے گا، کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرو گے تب یہ پتہ چلے گا اس کا قاتل کون ہے۔ تو یہ ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو گائے یا بیل کو، اس کا شان نزول یہی ہے کیونکہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ذبح کرو گائے کو اور اس سے پتہ چلے گا، تو مذاقاً وہ کہنے لگے، قالو، بنی اسرائیل نے کہا، کیا تتخذو، اتخذا یتخذو اتخاذا، تو تتخذو فعل مضارع واحد مذکر حاضر
کیا تو بناتا ہے، نا مفعول بھی ہے، ہمارے ساتھ، ہزوان مذاق، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہزا فتح کے وزن پہ، یہزعو، اور ہزیع سمع کے وزن پہ یہزعو، اور اس کا مصدر ہے ہزعن، ہزعن اور ہزوعن حمزہ کے ساتھ، اس کے معنی ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا۔ اب آپ یہاں دیکھیں واو آیا ہے ہزوون، اس کے اندر جو ہے جو مصدر ہے اس کا یہ حمزہ کے ساتھ ہے، تو قانون یہ ہے آواز کو پتہ کہ نہیں جب کیا ہیلو آ رہی آواز آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی جی ہے۔ آ رہی ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ واو جو ہے کیسے بنا ہے، جو حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ما قبل پیش والا ہو یا مکسور ہو، تو اس مفتوح حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ اب یہاں حمزہ سے پہلے پیش تھا، قانون یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے پیش ہو تو اس حمزہ کو پیش تقاضا کرتا ہے حرف علت واو کا کہ واو سے بدل دیا جائے، لہذا ہزا یہزعو، ہزعن، ہزعن اور ہزوعن، یہ جو ہزوعن تھا یہ ان ون میں بدل گیا قانون کے مطابق، ہزوون، کیونکہ ڈکشنری میں حمزہ ہی ملے گا، وہاں واو نہیں ملے گا، اس لیے اس قانون کی وضاحت کرنا ضروری تھی۔ کیا تتخذو، انت یہاں فاعل ہے، کیا آپ بناتے ہیں، کرتے ہیں، نا ہمارے ساتھ، ہزوعا مذاق، قالا جی سر یہ قالا، اردو واقعہ دوبارہ ذرا ریوائز کر دیں، میں سمجھ۔ اچھا جی، سر اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک گرامر کی بک ہے تیسر القرآن، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گرامر کی بک نہیں ہے، تو سر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ بکس بتائیں تاکہ ہم خود پرسنل بھی اسے پڑھ سکیں۔ ہم قانون تو لکھتے ہیں لیکن پھر ہمیں میڈم کچھ اللہ صحیح آپ نہیں کو لکھے جزائے جاتے۔ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی آپ کی کوشش ہے۔ یہ گرامر کی چیزیں ہوتا کچھ ہے، اس میں سمجھ کچھ آتی ہے۔ ایک چیز کو یہ حضو جی ون سر۔ اور حضو ان جو ہے اس چیز کو 1 گھنٹہ لگا ہے، ملتے ہی نہیں اصول، تعلیلات کیسے ہوتی ہیں، کیسے بدلتی ہیں۔ میڈم جو ہے رضوانہ صاحبہ اور ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا مجھ سے، دیکھا نہیں ملتا تھا، بس اللہ کی مہربانی سے آج جو ہے 12 بجے اس کا پتہ چلا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز دلیل کے ساتھ بتائی جائے تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ تو جی سر۔ 670 صفحہ ہے، انوار الاشرفیہ فی فوائد صرفیہ، یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر 670 صفحے پہ یہ قانون ہے۔ تو اور پھر یہ قانون بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، تو میں جی سر، 670 صفحہ کھول کے پھر دوبارہ آپ جزاک کو جو ہے اللہ۔ اس کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں ہزا ہا، جی 2 سر۔ آنکھوں والی، زا اور حمزہ ہے، ہزا فتح کے وزن پہ، یہزعو، یا پہ زبر ہا جزم، زا زبر والی اور حمزہ پہ پیش، یہزعو، اور ہزیع سمع کے وزن پہ، ہا پہ زبر، زا کے نیچے زیر اور چھوٹی یا لکھ کے اس پہ حمزہ لگائیں، ہزیع، اور اس کا بھی مضارع وہی ہوگا جو فتح کا تھا، یہزعو، مصدر اس میں ہے حزن، ہا زبر، زا جزم، حمزہ پہ 2 زبر، آگے الف، حزن، حزن، ہا پہ پیش،
ذا پہ جزم، پیش نہیں ہے، ذا پہ جزم، اور حمزہ دو زبر الف، حزءن، اور مزید آگے حضوءن، ہا پہ پیش، ذا پہ پیش، اور حمزہ دو زبر اور الف، حضوءن، ذا پہ پیش. تو اس کے معنی ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا. اب یہ کیسے بنا؟ قانون یہ ہے کہ جو حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو، حمزہ سے پہلے پیش والا آ جائے، یا مکسور ہو، یا اس کے ما قبل زیر والا ہو، تو اس حمزہ مفتوحہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے. اب یہ حمزہ زبر والا تھا، حضوءن، ہا پہ پیش، زا پہ پیش، حمزہ پہ دو زبر ہیں، مفتوح ہے، اس کا ماقبل پیش والا ہے. تو قانون یہ ہے کہ جو ماقبل حرکت ہوگی اس حمزہ کو اس حرف علت میں بدل دیں گے. اگر مثلا یہاں زا پہ زبر ہوتا تو ہم الف میں بدلتے حمزہ کو، زیر ہوتی زا کے نیچے تو یا میں بدلتے ہم. اب چونکہ پیش ہے حضو، تو ہم نے واو سے بدلا ہے، حضو ون یہ ہو گیا. تو شاید میں آپ کو صحیح طور پہ سمجھانا سکا، سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے چلیں. تو آ استفہامیہ تتخذ تو کرتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے وہ، نا ہمارے ساتھ، حضوان مذاق، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں اللہ کے حضور پناہ چاہتا ہوں، باللہ جار مجرور متعلق اعوذ کے، ان اکون یعنی میں پناہ مانگتا ہوں میں تمہارے ساتھ مذاق کروں. میں ایک نبی ہوں، میرا ایک مقام ہے، میں اپنی امت کے ساتھ مذاق کروں؟ نہیں، میں مذاق نہیں کرتا. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من سے ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں گا، ان کی وجہ سے نون پہ زبر آئی، ان مصدریہ ہے، کانا یکونو اکونو تھا میں ہو جاؤں، ان کی وجہ سے اکونا ہو گیا، فعل ناقص ہے، انا یہاں اسم ہے، من حرف جار، جاہلین یہ جری حالت ہے، جاہلون جاہلانے جاہلونا. تو جاہل جاہلا یا جہلو جاہلن و جہالتن، اس کے معنی نہ جاننا، ان پڑھ، بے وقوف، نادان، اجڑ. تو جاہلون میں یہ سارے معنی آ جائیں گے، نہ جاننے والا، بے وقوف. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جاہلین جو ہے یہ جمع ہے جاہلون کی، من حرف جار ہے. تو یہ کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا، نادانوں میں ہو جاؤں گا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا. میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں اگر میں تمہارے ساتھ مذاق کروں. جب اتنی سخت بات کہہ دی تو کہنے لگے قالو ان بنی اسرائیل نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ قاتل جو ہے اس کا پتہ تب چلے گا جب تم ایک بیل یا گائے ذبح کرو گے اور اس بیل اور گائے کا ایک ٹکڑا اس قاتل کو اس مقتول کو لگاؤ گے تو مقتول خود بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. تو انہوں نے کہا کبھی جو ہے گائے کے ٹکڑے یا بیل کے ٹکڑے لگانے سے بھی جو مر جاتا ہے وہ بولتا ہے. ان بنی اسرائیل کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا. اللہ پاک نے یہاں اس عقیدے کو بھی یہاں زندہ کیا ہے اور اس کی وضاحت آگے آئے گی. اور ایک نبی جو فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم، وما ینطق عن الہوی
ان ہوا الا وحی یوحا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، وہ تو وہی ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہی کی جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی، انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اگر قاتل کا پتہ چلانا ہے اور مقتول کے ذریعے تو وہ ایسا کریں۔ بہرکیف جب موسیٰ علیہ السلام نے پکی بات کہی کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں نادانوں میں سو جاؤں گا اگر مذاق کروں، تو قالو، ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، ادعو، فعل امر دعا، یدعو، ادعو، یہاں واو ڈراپ ہو گیا ہے، فعل امر سے حرف علت گر جاتا ہے، تو ایک پکار، تو ایک درخواست کر، انتا یہاں فائل ہے، لنا جار مجرور ہمارے لیے، ربا کا مفعول بھی ہی ہے، اپنے رب سے، مضاف الیہ مفعول بھی، پس قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک، آپ دعا فرمائیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین، یہاں ایک قسم کا طلب ہے، طلب چونکہ فعل امر کے ذریعے آ رہی ہے تو یہاں جواب طلب بھی مجزوم ظاہر کیا گیا، یبین، فعل مضارع واحد مذکر غائب اور ہوا ضمیر فاعل ہے، لنا ہمارے لیے، جار مجرور متعلق یبین کے، ما جو، ما ہیا اس کے بارے میں، ما سر یہ ماں ہیا، استفامیہ نہیں ادھر، ما سر یہ ماں استفامیہ نہیں آئے گا ادھر، کیسی ہے وہ یہاں گائے؟ استفہامیہ بھی ہے، استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہے وہ، ہمارے لیے وضاحت کرے رب، وہ کیا ہے، یعنی وہ ماہیا، ہیا کیسی کی ہے؟ ضمیر، اب یہاں دیکھیں، بقراتن ہے، ہیا آیا ہے، مؤنث آئی، اسی سے ہی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے یہ گائے ہے، کیا ہے وہ بیل کیا ہے، وہ کیسا ہے جس کی جو مصاف فرما رہے ہیں کہ ذبح کریں، ما استفہامیہ، ہیا کیا ہے، تو ہیا کے ضمیر مؤنث کے لیے ہے، یقولو، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا، ہر مشبہ بالفعل، ہو، یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، انہو، بے شک وہ اللہ پاک، یقولو، فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر بنائے انا کی، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ مقولہ بنا قالا کا، یعنی بے شک کالا، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے، انہا، یہاں بھی ہا کی ضمیر آئی ہے، ہو نہیں ہے، انہا ہر مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم ہے، باقاراتون یہ اس کی خبر ہے انہا کی، کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو، مفسرین نے چونکہ باقاراتون کا ترجمہ بیل بھی کیا ہے تو لہذا میں بیل بھی کرتا جاؤں گا، بے شک وہ بیل ایسا ہو، لا، نہ ہو، فارضن، فرضا، یہ فرضت آیا ہے، فرضت واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے ڈکشنری کے اندر، تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ لگائیں گے تفریضو، اور فروزن اس کا جو ہے مصدر ہے، فرازتن بھی ہے، اس کے ساتھ البقرہ آ جائے تو اس کے معنی ہے گائے کا عمر رسیدہ ہونا، یہاں مذکر کا صیغہ ہے ہی نہیں، تو اس کا مقصد ہے فارزون، یہ گائے کی صفت ہے کہ وہ عمر رسیدہ نہ ہو، انہا بقراتن،
وہ گائے ہو ایسی لا فارزن نہ ہو وہ عمر رسیدہ نہ ہو وہ بوڑھی، واو اور لا نافیہ، بکرن بکر کہتے ہیں والدین کا پہلا بچہ، اور بکر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ بکر کے معنی کنواری بھی ہے، جوان بھی، اور ہر چیز کا اول، وہ بھی بکر کہلاتا ہے۔ انہا بقرۃ یقیناً وہ گائے ہو ایسی لا فارزن نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ ہی وہ یعنی ایک فل جوبن پہ ہوتی ہے، ایک جوانی سے کم عمر کی جسے ہم بچیا کہتے ہیں، وہ ایسی بھی نہ ہو جو کنواری ہو اور بچیا ہو۔ اوان وہ مادہ جو کئی دفعہ بچے دے چکی ہو، اوان اس کو کہتے ہیں۔ اور اوان عرب کی لغت میں اس وقت بولتے ہیں جب عورت کا سن 30 سال سے تجاوز کر جائے۔ اوان بارش شدہ زمین کو بھی اوان کہتے ہیں جس میں بار بار لڑائی ہو، بارش شدہ زمین، جنگ جس میں بار بار لڑائی ہو۔ اوان ادھیڑ عمر کا ہونا بھی ہے، اس کی جمع اون ہے، عین پہ پیش واو جزم نون دو پیش ہوں، اون تو ادھیڑ عمر اوان کا معنی ہے۔ نہ بالکل بچہ ہو نہ عمر رسیدہ ہو، بلکہ اس کے درمیان کی کیفیت میں ہو، درمیانی حالت میں، اوان ادھیڑ عمر کی ہو، بینا ذالک اس کے درمیان۔ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، نہ وہ عمر رسیدہ ہو نہ ہی وہ بچیا ہو تھوڑی عمر کی، بلکہ اس کے درمیان کی وہ کیفیت ہو۔ فا پس افعلو تم کرو، فعلا یفعلو، افعلو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر ہے، انتم یہاں فاعلی نشانی ہے، واو بھی فاعلی نشانی ہے۔ تم کرو، ما موصول ہے، بھی ہے جو، تؤمرون فعل مجہول ہے، مضارع جمع مذکر حاضر ہے، واو فاعلی نشانی ہے۔ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے تم بس وہ کرو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان سے کہا تھا کہ گائے ذبح کر لو یا بیل ذبح کر لو، اور اگر یہ چپ کر کے وہ کر لیتے حکم کو تو یہ مصیبتوں سے بچ جاتے۔ بنی اسرائیل نے سوال در سوال در سوال کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، تو لہذا کہا گیا اب یہ تمہیں بتلا دیا ہے کہ نہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، بلکہ اس کے درمیان کی ہو، اور کرو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو پھر وہ بول اٹھے بنی اسرائیل، ادعو لنا اے موسیٰ علیہ السلام آپ پکاریں ہمارے لیے رب کا اپنے رب کو، یبین کہ وہ واضح کرے ظاہر کرے، لنا ہمارے لیے، یبین میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لنا ہمارے لیے، ما لونو ہا کی ضمیر پھر مؤنث کی طرف جا رہی ہے، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اگر ہم بیل مراد لیں گے تو اس بیل کا رنگ کیسا ہو۔ بہرکیف بقرۃ چونکہ مؤنث ہے، ہا کی ضمیر مؤنث کی طرف زیادہ بہتر ہے۔ ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو، آپ اپنے رب سے التجا درخواست فرمائیں، آپ کا رب جو ہے وضاحت کریں ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا بے شک وہ اللہ جل شانہ یقولو فرماتا ہے، انا کا اسم ہے ہو، یقولو فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر یہ خبر بنا ہے انا کی، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم ہو اور یقولو خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔
کہ اللہ پاک فرماتا ہے آگے جو فرمایا گیا ہے انہا بقرہ، یہ مقولہ بنے گا، انہا ہر مشبہ بالفعل، ہاں پھر یہ مؤنث کی ضمیر آ گئی ہے کہ یقیناً وہ بقرۃ ایسی گائے ہو، صفراء زرد رنگ، اصفر پیلا مذکر کے لیے آتا ہے، صفراء یہ مؤنث کا لیے آیا ہے، صیغہ بھی مؤنث کی صفت آئی ہے، جیسے ابیض مذکر کے لیے، بیضا مؤنث کے لیے، اخضر مذکر کے لیے، خضرا مؤنث کے لیے۔ تو یہ بقرۃ صفراء وہ ایسی گائے ہو جو پیلے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، زرد رنگ، فاقعن 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 کہتے ہیں خالص صاف رنگ، اور مشہور یہ ہے کہ یہ زرد رنگ کے لیے صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، فاقعن خالص اور صاف رنگ جو ہوتا ہے اس کو فاقع کہتے ہیں، اور جس میں زرد رنگ بھی تھوڑا سا ملا ہوا وہ فاقع کہا جاتا ہے۔ فقع یفقع فقعن باب فتح پہ، فقع یفقع نصرہ کے وزن پہ، فقعن و فقوعن، لونہ آ جائے تو رنگ کا صاف و خالص ہونا یا گہرا زرد رنگ والا ہونا، جی تو فاقعن کا اب یہ مطلب سمجھ میں آ دوبارہ گیا کرنی پڑے گی۔ ہے جی۔ لونہ آ جائے فقع کے ساتھ تو رنگ کا صاف و خالص ہونا یا گہرا زرد رنگ ہونا، تو فاقع لونہا اس کا رنگ ہو زرد اور صاف رنگ ہو اور زردی مائل ہو۔ تسر واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، یاد رکھیے، سر یسر سرورن و مسرتن، سرن بھی ہے اس کا مصدر، سر یسر سرورن مسرتن و سرن، اس کے معنی خوش کرنا، تسرو وہ سرور دیتی ہے، تسرو واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، یا ضمیر یہاں فاعل ہے، وہ رنگ ایسا ہو صاف خالص زردی مائل کہ اس کو دیکھے تو وہ گائے سرور دیتی ہو، تسر میں وہ سرور دیتی ہو، الناظر تسر میں ہوا ضمیر فاعلہ ہے، الناظرین دیکھنے والے، الناظر ایک دیکھنے والا، الناظران الناظرون بہت سارے دیکھنے والے، الناظرون اسم فاعل کا وزن ہے، اور اس کی نسبی حالت الناظرین ہو گئی۔ وہ ایسی گائے ہو کہ وہ سرور دے دیکھنے والوں کو، دیکھنے والے دیں تو خوشی محسوس ہو انہیں۔ اب آپ ایک لفظ یہ دیکھیں پچھلی اس کے اندر 68 نمبر آیت میں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان، یہ سارے کے سارے مذکر کے صیغے یوز ہوئے ہیں، بقرۃ ہے، پھر فارض، بکر اور عوام، تو کہا یہ جاتا ہے فارض اور بکر سے تا تانیث اس لیے حذف کر دی گئی کہ یہ دونوں صفتیں مؤنث کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسا کہ حائض اور حائضتن دونوں عورتوں کے لیے یہ وصف مخصوص ہے، حائض بھی خاتون کو کہا جاتا ہے اور حائضہ بھی
خاتون کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو وصف ہے، جو وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ خواتین ہی کو ہوتی ہے. لہذا حائض جب کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے حائض، تو اس سے مراد خاتون ہوگی، بے شک تا نہ لگے. حائضتن بھی وہ خون جو مہینے کے آخر میں جاتا ہے، اور پھر جو ہے بچے کی ڈلیوری کے وقت جو ہے تو حیض کی کیفیت، تو یہ وہ والا جو ہے کہا گیا ہے حائض. تو حائض خواتین کا وصف ہے، تو اس لیے حائض چاہے بے شک مذکر کے وزن پہ ہے، یہ اس کی خواتین کی صفت ہے. تو اسی طریقے سے فارض اور بکر سے تا تانیث اس لیے حذف کر دی گئی کہ یہ دونوں صفتیں مؤنث کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ فرازات یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے لغت والوں نے، اور اس کے ساتھ البقرہ لگائے تو گائے کا عمر رسیدہ ہونا. اسی طریقے سے بکر جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو بکر جب آتا ہے تو وہ بھی مؤنث کی صفت ہو جائے گی، کیونکہ ہا جو ہے مقصد وہ مؤنث ہے. اور اسی طریقے سے اوان کی کیفیت ہے. تسر الناظرین، تو وہ گائے سرور دے، وہ گائے خوش کرے دیکھنے والوں کو. قالو، پھر انہیں یقین نہ آیا، وہ ذبح کر دیتے، پھر وہ سوال کر بیٹھے. قالو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے. فعل ماضی جمع مذکر غائب ہوا، واو فاعل نشانی. ادعو لنا، تو درخواست کر ہمارے لیے اپنے رب سے. اس کا پہلے کر چکے، ادو فعل امر، لنا جار متعلق، ربا کا مفعول بھی ہے. یبین لنا، یبین فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا فاعل ہے، لنا جار متعلق. ما ہیا، کیا ہے وہ کیسی ہو وہ گائے. ان اور آگے وضاحت بھی کر دی انہوں نے خود. ان البقرہ تشابہ علینا، ان ہر مشبہ بالفعل، البقرہ، یہاں بقرہ تن نہیں کہا، بقرہ تن نہیں کہا، البقرہ کہا ہے. میں نے پہلے ہی اس آیت کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ البقر اس کے معنی گائے بھی ہیں اور بیل بھی ہیں، اس میں جنس کے طور پہ ہے. تو ان البقرہ کہ یقیناً جو ہے گائے یا بیل، تشابہ، تشابہ یا تشابہ تشابہن، باب تفاعل ہے، اس کے معنی ایک دوسرے کے مشابہ ہونا. الامر آ جائے تو غیر محکم ہونا، یعنی تشکیک والا ہونا. ایسی گائیں، ایسے بیل تو ہمارے نزدیک بہت سارے ہیں، معاملہ شک والا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ شک دور ہو جائے، پک آئے، آپ ہمیں جو ہے مزید اس کی وضاحت کریں. کہنا یہ چاہتے ہیں. ان البقرہ، بقرہ اس میں ان کا، تشابہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا یہاں فاعل ہے. تا سے آپ اس میں مت جائیے، تفاعل یا تفعل، تفعل تا اوریجنل ہے، ماضی کی ہے. اگر یہ مؤنث کا ہوتا تو تشابہت ہوتا. تو تشابہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل، علینا متعلق ہے. تشابہ کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنائے انا کی. انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. کہ گائیں تو بہت ساری ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی، بیل تو بہت سارے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے. ہم شک میں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط ذبح نہ ہو جائے. اور انا مشبہ بالفعل، نہ اس کا اسم ہے. انشاء اللہ، جب بھی آپ لکھیں اردو میں انشاء اللہ علیحدہ ان لکھا کریں. وہ کٹھے کر کے لکھنا، اس سے میننگ بدل جاتے ہیں. ہم لکھتے تھے الف نون شین الف حمزہ، اور ہم الف نون شین الف اور حمزہ.
اس کے معنی غلط ہیں. انشا ینشی انشاءن پیدا کرنا یا بنانا. انشاء پردازی گرامر بنانے کو کہا جاتا ہے, گرامر کی کتاب کہا جاتا ہے. ان علیحدہ لکھیں. اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے, اگر اللہ نے چاہا تو انہر مشبہ بالفعل, شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب, اللہ اس کا فاعل ہے, شاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر, پھر یہ انا یقیناً ہم ان کی وجہ سے یہ شرط بنا ہے. اگر اللہ نے یہ چاہا یہ شرط بنا ہے, اور پھر یہ خبر بھی بنا انا کی. انا اگر اللہ نے چاہا یقیناً, تو یہ جو ہے ہر مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ ان کی وجہ سے یہ شرط بنا ہے. لام تاکید کے معنی میں ہے, جواب شرط کے انداز میں ہے. محتدون اسم فاعل کا صیغہ ہے, کبھی غلطی نہ کر لینا, اسم مفعول کا صیغہ ہے ہی نہیں, اسم فاعل کا صیغہ ہے. محتدیون محتدیان محتدیون تھا, محتدون بچا. اگر اسم مفعول کا صیغہ ہوگا تو محتدون ہوگا, دال پہ زبر ہوگی, دال واو نون اینڈ میں آئے گا, محتدون. اور محتدون دال کی پیش اس چیز کی نشاندہی کر رہی, یہ اسم فاعل ہے. تو اسم فاعل محتدیون ایک, محتدیان دو, محتدیون بہت سارے, تو محتدون یہ رفع نشانی ہے, تو اسی لیے یہ جو ہے خبر بنی. تو یقیناً ہم جو ہے راہ راست پانے والے ہوں گے. اہتدا یہاں تدی اہتداءً اس کے معنی راہ راست پہ آنا, راہ راست پانا, تو محتدون راہ راست پانے والے. تو آپ اپنے رب سے ریکویسٹ کریں, وہ واضح کریں ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے, کیونکہ گائے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں, اور ہم شک میں پڑے ہیں کہ کہیں غلط نہ ہو جائے. ہم صحیح گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں. انا انشاءاللہ لمہتدون. اور اب کے بعد ہم سوال نہیں کریں گے, آپ ہمیں وضاحت فرما دیں, ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں, یعنی ہم کرنے والے ہیں, ہم اس سے بھاگ نہیں رہے ذبح کرنے سے. تو آج کے اس سبق کے اندر کوئی بات ہو تو وہ فرما دیں. ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ خیر. اللہ السلام ورحمۃ اللہ